Bint Hawa Islamic Education Institute. Let's make our family system strong. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बिन्त हवा इस्लामिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट के प्रोग्राम फैमिली काउंसलिंग में आपकी मेज़बान शाहीन अख्तर एक नए मेहमान के साथ हाजिर है। बिन्त हवा इस्लामिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट ख़वातीन की इनफरादी और इज्तिमाई सतह पर शरई, नफ्सियाती, कानूनी और रूहानी रहनुमाई करता है। बिन्त हवा का असल मकसद ख़ानदान को मजबूत बनाना है, जो कि मुआशरती ज़िंदगी की बुनियाद है। आज की हमारी मेहमान आज के हमारे मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए जो आज हमने जिस मेहमान को दावत दी है, वर्किंग वुमेन वेलफेयर ट्रस्ट की चेयरपर्सन हैं मिसेस आबदा फ़रहीन। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वर्किंग वुमेन के क्या मसाइल हैं और वो किस तरह से एक ख़ानदान पर असरअंदाज होते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम बिन्त हवा इस्लामिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट के प्रोग्राम फैमिली काउंसलिंग में आपको खुशामदीद कहते हैं। वेलकम। मैम, जैसे कि मैंने बताया कि ये प्रोग्राम जो है वो खालिसतन ख़ानदान को मजबूत करना है, ख़ानदान को इस्तेहकाम करना है, और इस प्रोग्राम में हम ख़ानदान के जो इश्यूज़ हैं उसमें हम मुख्तलिफ़ मसाइल डिस्कस करते हैं, उनका तदारुक जो है उसको तलाश करते हैं। आपका जैसे हमने तारुफ में बताया कि आप चेयरपर्सन हैं वुमेन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि ट्रस्ट है। तो आप ये मुझे बताएं कि आप क्या समझती हैं कि जो वर्किंग वुमेन हैं इनके असल में मसाइल क्या हैं? मसाइल तो एक आम औरत के भी बहुत हैं, इसी तरह वर्किंग वुमेन के मसाइल में कुछ और इजाफा हो जाता है। लेकिन ज़ाहिर है टाइम जो है इनकी जिम्मेदारियां दोहरी हो जाती हैं, वर्क लोड इनके ऊपर डबल आ जाता है। हमारी सोसाइटी वो नहीं है कि अगर औरत काम कर रही है तो उसको घर की जिम्मेदारियों से रिलीव मिल सके, और दूसरी बात जो अल्लाह की तरफ से भी उस पर आयद है बच्चों की पैदाइश और उनकी तरबियत, तो उसके साथ साथ जब वो बाहर काम भी कर रही है और घर के अंदर भी उसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं एज इट इज़, तो नेचुरली उसके पास टाइम की भी बहुत कमी होती है और वर्क लोड भी बढ़ जाता है, स्ट्रेस भी बढ़ जाता है, और बाज़ दफ़ा काम के अकॉर्डिंग उसको एप्रिसिएशन नहीं मिलती। तो बहुत सारे मसाइल इसमें जन्म लेते हैं। मैम, आप क्योंकि बहुत अरसे से ऑलमोस्ट 30 इयर्स हो गए हैं आपके इस इदारे को, तो आपके पास वर्किंग वुमेन के बहुत सारे मसाइल आते होंगे, तो आप क्या समझती हैं कि वो किस किस्म के मसाइल होते हैं? वर्किंग वुमेन का एक मसला तो ये है कि ज़ाहिर है वो दोहरी जिम्मेदारियां अदा कर रही हैं। दूसरी बात ये कि वर्क प्लेस पे उनको बहुत सारे मसाइल होते हैं, बिल्कुल सही से जिसमें बाज़ दफ़ा ये होता है कि प्रमोशन उनकी रोक दी जाती है या डिले कर दिया जाता है। तो जिस तरह मर्द लड़ सकता है वो उस तरह से स्टैंड नहीं ले पाती। और इसी तरह सबसे अहम मसला जो है वो नॉन फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर हैं। तो वर्किंग वुमेन ने इसके लिए बहुत कैंपेन भी चलाई है और बहुत अपर लेवल पे अप्रोच भी किया है कि ख़वातीन के लिए स्पेशली फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर अलाउड किए जाएं। अब तो खैर ये कोरोना के एरा के बाद फिर भी ये फ्लेक्सिबिलिटी आई है कि उनको मतलब वर्क फ्रॉम होम भी अलाउड है, वरना ज़ाहिर है कि पहले ऐसा नहीं था। तो ये सबसे बड़ा मसला होता है कि वो टाइम की जो पाबंदी होती है कि उसी वक्त हस्बैंड ने भी जाना है, उसी वक्त बच्चों ने भी जाना है, फिर उसको ख़ुद भी निकलना है, फिर ये कि बीच में बच्चों ने स्कूल आना है, स्कूल से आना है, या छोटे बच्चे हैं उनको मैनेज करना है। तो अगर टाइम की पाबंदी मर्दों की तरह उसकी ना हो, बेशक वो अपना टाइम पूरा करे, लेकिन उसकी अपनी सहूलत से उसको टाइम मिल जाए तो मेरा ख़्याल है वो ज़्यादा मैनेज कर सकती है और बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है। इसी तरह ट्रांसपोर्ट के इश्यूज़ हैं कि कुछ इदारों में ही है जो कि ख़वातीन को ट्रांसपोर्ट देते हैं या जो की ऑफिशल्स हैं उनको मिल रही होती है, अदरवाइज़ हर एम्प्लॉई के लिए ट्रांसपोर्ट नहीं है और बाहर भी ट्रांसपोर्ट की वो सहूलियात नहीं है, जिसकी वजह से ज़ाहिर है कि वो परेशान रहती हैं। मैम, ये जो भी आपने बताया, चलें ये तो एक उनकी वर्किंग के हवाले से साथ साथ कि जो भी उनके काम के हवाले से जो इश्यूज़ हैं, क्योंकि मैम ये जो प्रोग्राम है ये खालिसतन एक फ़ैमिली का प्रोग्राम है और ख़ानदान के जो मसाइल हैं, क्योंकि वर्किंग वुमेन जो है वो एक माँ भी है, एक बीवी भी है, तो उस हवाले से उनकी ज़िंदगी किस तरह मुतासर होती है?
میرے خیال سے ورکنگ ویمن زیادہ کنسرن ہوتی ہیں اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، ان کی ایجوکیشن کے لیے، بنسبت ایک عام عورت کے، کیونکہ وہ ایک پریشر فیل کرتی ہیں، یا بعض لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو اتنا ٹائم نہیں دے پاتے تو ہم گلٹی فیلنگ میں رہتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ زیادہ کنسرن ہوتی ہیں، اور اس بارے میں بھی وہ کانشیس ہوتی ہیں کہ ان کو یہ نہ سننا پڑے معاشرے سے کہ کیونکہ تم کام کرتی تھیں اس لیے تمہارے بچے ایسے ہیں یا آپ تعلیم کا میں مطلب ہے کہ پیچھے وہ ہیں۔ زیادہ ویجیلنٹ ہوتی ہیں اپنی اس کی چیزوں میں، بالکل، ٹھیک ہے۔ اور زیادہ کوشش کرتی ہیں، اور میں نے دیکھا ہے نارملی 100% نہ صحیح، لیکن زیادہ تر جو ورکنگ لیڈیز ہیں ان کے بچے مور آرگنائز ہوتے ہیں دین ایک ہاؤس وائف کے بچوں کے مقابلے میں، تو لیکن یہ کہ جہاں تک ٹائم دینے کی بات ہے، جو پاسبلٹیز ہیں اس میں وہ کوشش کر رہی ہوتی ہیں، لیکن ایک ایشو اور بھی ہوتا ہے کہ اگر ہسبینڈ صرف کما رہا ہے تو وہ جو ایک مقابلے بازی نہیں ہوتی کہ اس کے پیسے یا میرے پیسے یا تمہارے پیسے، لیکن اگر عورت بھی جاب کر رہی ہے تو تھوڑا سا مردوں کی طرف سے بھی یہ آ جاتا ہے کہ یہاں پر تم نے خرچ کرنا ہے اور یہاں میں نے خرچ کرنا ہے، یا کچھ حساب کتاب، تو وہ بھی ظاہر ہے ایک اسٹریسفل اور ایک مسئلہ کریٹ کرتی ہیں یہ چیزیں، لیکن یہ کہ بنیادی طور پہ ایک ایشو یہ بھی ہے کہ معاشرے سے وہ اپریسیشن یا گھر سے وہ اپریسیشن بعض دفعہ نہیں ملتی، وہ جاب بھی کر رہی ہے، اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ بھی کر رہی ہے، لیکن گھر سے بھی ایک پریشر ہے کہ ہم تمہیں جاب کرنے دے رہے ہیں، تو اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں جس میں سمجھتی ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں اور فیملیز کو ایک کونسلنگ کی، ایک تربیت کی اور ایک تعلیم کی ضرورت ہے کہ آپس میں تعلقات کیسے رکھے جائیں، ایک دوسرے کو کیسے سپورٹ کیا جائے، اور ایک اہم ذمہ داری یہ بھی ہے کہ کہیں پہ مرد اس بات کو سمجھتے ہیں کہ فائنانس ان کی ذمہ داری ہے، لیکن کہیں پہ نہیں بھی سمجھتے، اور وہ اپنی بیوی کو بھی برابر کا شریک اس میں سمجھتے ہیں، تو وہاں پہ زیادہ مسائل آتے ہیں۔ وہ ایک سپورٹنگ ایلیمنٹ تو ہو سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ رسپانسبل تو فائنانس کی نہیں ہوتی، تو جہاں پر مرد اپنی یہ چیز لوز کرتے ہیں تو وہاں پر بھی مسائل آتے ہیں۔ میم اصل میں دور حاضر میں جو خاندان ہے وہ مختلف تنازعات کا شکار ہے، اور جس سے جو اس سے خاندان زوال پذیری کا بھی شکار ہے، کیونکہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن معاشرے میں خاندان ٹوٹ رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ جو خاندان ٹوٹ رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ ورکنگ وومن ہو سکتی ہے؟ میرا نہیں خیال ہے کہ بنیادی وجہ ورکنگ ویمن ہے، اس کی بنیادی وجہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے۔ میم میں آپ کو تھوڑا سا اس بات کو وضاحت کر دوں کہ وہ اس لیے کہ جو دیکھیں ایک ماں کی ذمہ داری ہے بچوں کی تربیت کرنا، اور ماں جب صبح سے 8 گھنٹے 12 گھنٹے گھر سے باہر رہے گی اور بچے اگنور، بھلے کہ ابھی آپ نے بتایا کہ وہ توجہ بھی دیتی ہے اور عام ماں سے زیادہ ویجیلنٹ بھی ہوتی ہے اور اس کو زیادہ فکر ہوتی ہے کیونکہ اس کے اوپر ایک جاب کا بھی ٹیگ لگا، لیکن پھر بھی میم سم ہاؤ وہ ایک بیوی بھی ہے، اس کو خامد کا بھی دیکھنا ہے اور اس کو بچوں کی تربیت بھی دیکھنی، کیونکہ بچے کی تربیت تو ماں کی گود سے ہی شروع ہو جاتی ہے، اور ماں کیونکہ ورکنگ وومن ہوتی ہے اس کے زیادہ ورس باہر گزر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی اولاد جو ہے وہ نگلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس میں پھر یہ اس کی بنیادی وجہ آپ سمجھتی ہیں کہ ورکنگ وومن ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ہر ورکنگ ویمن جو ہے وہ ایسا نہیں کرتی کہ وہ بچوں کے گھر کے ٹائم پہ، اور عموماً اسی لیے جو خواتین ہیں فیملی والی وہ پریفر کرتی ہیں ٹیچنگ کو، اور وہ بچوں کے ساتھ ہی اسکول جاتی ہیں، بچوں کے ساتھ آتی ہیں، ظاہر اسکول ایج کے بعد تو بچے پھر سمجھدار ہو جاتے ہیں اور آپ ان پہ مطلب ان کو لبرٹی دے سکتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتی کہ ساری خواتین اس طرح کرتی ہیں۔ دوسری بات میں نے یہ کہی تھی کہ فلیکسیبل ورکنگ آور کا جو ایشو ہے، تو اگر وہ ہمارے ہاں ریزالو ہو تو وہ خواتین جن کے ورکنگ آور زیادہ ہیں وہ مینیج کر سکتی ہیں کہ ان کو ورک فرام ہوم اور فلیکسیبل ورکنگ آور کی سہولت دی جائے۔ تیسری بات جو بہت اہم ہے میری نظر میں وہ یہ کہ ہمارے ہاں ایجوکیشن اور فیلڈ سلیکشن کے وقت کوئی کیریئر کونسلنگ نہیں ہوتی۔ اگر ہم یہ اچھی کیریئر کونسلنگ اسکول سے ہماری اس چیز کی ذمہ داری اٹھا لیں یا معاشرہ اٹھا لے یا اور کوئی ادارے ایسا کام کر سکتے ہیں، تو خواتین کو تھوڑا سا اس معاملے میں کہ اگر وہ فیملی بنانا چاہتی ہیں، فیملی کو لے کے آگے چلنا چاہتی ہیں،
تو نیچرلی بچوں کی پیدائش اور تربیت کی ذمہ داری اور اس سے بھی زیادہ پیدائش کی ذمہ داری تو ان پہ آئے گی، اور بالکل ابتدائی جو کچھ سال ہیں وہ ماں کو دینے ہوتے ہیں بچے کو، کہ اس کے بغیر تو وہ سروائیو ہی نہیں کر سکتا. تو اگر وہ یہ سمجھتی ہیں تو ان کی کہ یہ ان کی ضرورت ہے یا ان کو ایسا کرنا ہے، اپنی فیملی بنانی ہے اور چلانی ہے، تو ان کو ان کا کیریئر کونسلر صحیح گائیڈ کر سکتا ہے کہ اس کو کس فیلڈ میں جانا چاہیے. تو ہمارے اس چیز کی کمی ہے، اور نارملی یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ میرٹ زیادہ ہے یا جہاں زیادہ چیلنجنگ جابس مطلب فیلڈ ہے، وہاں پہ لڑکیاں ماشاءاللہ اس زمانے میں لڑکوں کی نسبت زیادہ آگے ہیں، پڑھائی میں بھی، نمبرز لینے میں بھی، محنت میں بھی. تو وہ اس فیلڈ میں اس وقت چلی جاتی ہیں، لیکن پھر دو راستے رہ جاتے ہیں کہ یا تو وہ بالکل اپنی اس فیلڈ کو وائنڈ اپ کر دیں، کیونکہ اس میں فزیکل انوالومنٹ اور بہت زیادہ ٹائم دینے کے علاوہ چارہ نہیں ہوتا. تو وہ اس طرح وہ سیٹ بھی ماری جاتی ہے جو کوئی لڑکا ویل کر سکتا تھا. یا پھر وہ اس چیلنج کو قبول کریں اور اس ایجوکیشن کو یا اس فیلڈ کو یا اس پوزیشن کو یوٹیلائز کریں، تو ان کا گھر نیگلیکٹ ہو سکتا ہے. لیکن ایک چیز جو کور کرتی ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم بعض دفعہ اس چیز کو کور کرتے ہیں، اگرچہ کہ میں نہیں سمجھتی کہ ہر کسی کو جوائنٹ فیملی سسٹم جس کو سوٹ کرتا ہے وہ اس میں رہے، جس کو نہیں سوٹ کرتا وہ اس کو یہ لبرٹی ہونی چاہیے کہ وہ انڈیپینڈنٹ رہے. لیکن نانی دادی اور اس طرح کے لوگ کور کر لیتے ہیں کسی حد تک، لیکن ہر جگہ یہ چیز اویلیبل نہیں ہوتی. میم ایک تو یہ دیکھا گیا کہ معاشرے میں آج کل کی جو مائیں ہیں وہ نیوکلیئر فیملی سسٹم کو زیادہ پسند کرتی ہیں کہ ہمیں انڈیپینڈنٹ رہیں اور ہماری اپنی مرضی ہو، ہمارا اپنا گھر ہو. اور میجورٹی جو اگر ایک سروے کیا جائے اور اس میں دیکھا جائے تو گھر ہی اسی وجہ سے ٹوٹ رہے ہیں. میرے اپنے سامنے دیکھنے میں کتنی ڈیورسز ایسے ہوئی ہیں، آپ بلیو کریں کہ صرف اس بات پہ ڈیورس ہوگی کہ میں آپ کی ماں کے ساتھ نہیں رہ سکتی. ابھی ہمارے گھر کے بالکل ہمارے گھر سے 2-4 گھر چھوڑ کے ایک ڈیورس ہوئی کہ ایون میاں بیوی اوپر رہتے ہیں اور ساس سسر میاں بیوی نیچے والے پورشن میں رہتے ہیں اور وہ اوپر علیحدہ کھاتے ہیں، میاں بیوی نیچے کھاتے ہیں، پھر بھی ڈیورس ہو گئی کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی. ون سائیڈڈ بات سن کے نا انسان کوئی بھی رائے نہیں دے سکتا. نہیں ہم ایشوز پہ بات کریں نا، ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ کون غلط تھا کون نہیں تھا، آف کورس یہ تو ہے. لیکن میں ویسے آپ کو ایک بتا رہی ہوں کہ ہم نیوکلیئر اس کی بات کر رہے ہیں نا کہ ایک ماں یہ سمجھتی ہے کہ وہ جاب بھی کر لے گی اور وہ بچے بھی سنبھال لے گی اور اس کا گھر نگلیکٹ بھی نہیں ہوگا اور وہ انڈیپینڈنٹ بھی رہ لے گی. تو یہ ابھی آپ نے بتایا کہ اس میں اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہو تو کافی حد تک کور ہو جاتا ہے، لیکن اگر نیوکلیئر ہو تو پھر ماں. دوسری بات میم آپ نے ابھی یہ بڑی زبردست بات کی ہے کہ اگر ماں گھر کے ساتھ ساتھ وہ اس کو مینج نہ کرے تو وہ سیٹ ماری جاتی ہے، اس لڑکے کو بھی نہیں ملتی جو کہ بے روزگار ہو جاتا ہے، اور ماں بھی گھر کو اگنور کرتی ہے اور وہ اس میں نہیں آ سکتی ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے کہ جب تک ماں کا بچہ اسکول جانے کے قابل نہیں ہو جاتا اس کو اس وقت تک کام نہیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ پہلا حق تو اس اپنے بچے کا ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ اگر ہم باقی سب، بلکہ اسلام کیا سارے مذاہب ہی جو ہمارے بیسکلی رولز ہیں نا، جو ایتھیکل رولز ہیں وہ ایک ہی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہے، کہ عورت کا پہلا حق اس کا شوہر ہے، پھر اس کی اولاد کی تربیت ہے. اگر ان دونوں سے اگر ان کو ٹائم ملتا ہے تو پھر وہ جاب کر سکتی ہے یا کوئی اور اپنی دوسری مصروفیت کر سکتی ہے. لیکن کس ایک میں دوسرا یہ ہے میم کہ اگر اس کا گھر اگنور ہو رہا ہے، اس کے بچوں کی تربیت اگنور ہو رہی ہے، اور پھر ابھی آپ نے کہا کہ وہ سیٹ بھی ماری جائے گی، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے؟ اس کے لیے ہماری ورکنگ ویمن ویلفیئر آرگنائزیشن نے یہ ایشو اٹھایا تھا، اور اس کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ عورتوں کی جو گورنمنٹ جابس کی ایج لمٹ ہے اس کو بڑھایا جائے. صحیح. تو وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ کیونکہ ایک لمیٹڈ ایج میں ہی آپ نے گورنمنٹ جاب یا کوئی اور خاص فیلڈ ہے یا آرمی کی فیلڈ ہے یا کچھ ہے تو اس کو جوائن کرنا ہوتا ہے. تو وہ مدرس جو ہیں جن کے چھوٹے بچے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتی اور وہ اپنے کیریئر کو بھی سیکریفائز نہیں کر رہی ہوتی. تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر کوئی ضروری سیکریفائز کرے، لیکن اگر ہمارا سسٹم یہ سپورٹ کرے گا کہ ان کی ایج لمٹ بہتر ہوگی تو جب ان کے بچے چھوٹے ہیں تو اس وقت میں وہ اپنی جاب کو کسی اور طرح سے ورک فرام ہوم کر سکتی ہیں، کچھ اور پارٹ ٹائم کر سکتی ہیں. لیکن ان کے لیے پھر یہ راستہ اگر کھلا رہے تو میرا خیال ہے کہ یہ بہتر آپشن ہوگی کہ وہ چھوٹے بچوں کو پہلے ٹائم دیں اور اس کے بعد جاب کی طرف جائیں. میم آپ خود بھی ایک مدر ہے،
اب مجھے یہ بتائیں کہ بینگ اے مدر، جب تک آپ کا بچہ اسکول کے قابل نہیں ہو جاتا، آپ سمجھتی ہیں کہ بچے کی تربیت کے علاوہ ماں کو کوئی ایکسٹرا ذمہ داری اس وقت میں لینی چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں سمجھتی. اور دیکھیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے، بعض لوگ بہت آرگنائز ہوتے ہیں، وہ چھوٹے بچوں کے ساتھ ورک فرام ہوم کو یا کسی پارٹ ٹائم کام کو مینیج کر لیتے ہیں، لیکن یہ کہ اس سے زیادہ میرا خیال ہے کہ مشکل ہے. میم وہ برڈن نہیں، کیونکہ بچے کی تربیت اٹ سیلف ایک بہت بڑی جاب اور ذمہ داری ہے. کیونکہ آپ نے ایک دیکھیں سوسائٹی ابھی کتنے فلاز ہیں جو مرد اس وقت معاشرے میں ہیں یا خواتین ہیں، وہ یہی ہیں کہ وہ اگنورڈ ہیں. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہی تھی آف دا کیمرہ تو میں آپ کو یہی بتا رہی تھی کہ کیا وجہ ہے کہ جن کی مائیں کبھی مدرسے بھی نہیں گئی تھیں اور اسکول بھی نہیں گئی تھیں، ان کی ماؤں کے بیٹے آج بیوروکریٹس ہیں، بڑی بڑی سیٹس پر ہیں. لیکن جب سے عورت نے کام کرنا شروع کیا ہے تو اس کی تربیت اگنور ہوئی ہے، اس کا گھر اگنور ہوا ہے، تو آج بچے اور بچیاں جو ہیں نا وہ ایک مسائل کا، تنازعات کا شکار ہیں. تو آپ یہ ایسا نہیں سمجھتی ہیں کہ اٹ سیلف ایک بہت بڑی اس کی ذمہ داری وہ پہلے بچے کی تربیت کو فوکس کرے، کیونکہ اس نے ایک نسل کو پروان چڑھانا ہے؟ جی بالکل، ریسرچ تو یہی ہے کہ 5 سال تک جو آپ نے بچے کے ساتھ کیا ہے وہی اصل میں تربیت ہے. صحیح. تو میرا خیال ہے کہ ایک سمجھدار ماں اس چیز کو، اگر وہ سنسیئر ہے اپنے بچے کے ساتھ، تو اس بات کو سمجھتی ہے. اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت ساری بچیاں سیکریفائس کرتی ہیں اور ہاں وہ اپنے بچوں کے لیے، پھر اگر ان کے پاس کوئی آپشن ہے، کوئی ایگزام دینا ہے، کوئی اور چیز ہے، کوئی ٹیسٹ ہے، تو وہ اس میں اس کو مینیج کر لیتی ہیں. اور ہمارے یہاں پاکستان میں تو دادیاں، خالائیں، نانیاں، یہ لوگ بھی بہت زیادہ ہیلپ کر دیتے ہیں. لیکن اگر یہ بھی نہ ہو تو ظاہر ہے پھر مشکل ہے. میں تھوڑا سا آپ سے یہ بات پوچھنا چاہوں گی کہ دیکھیں خالہ، نانی، دادی یا کوئی اور رشتہ ماں کا نعم البدل نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ جب تک بچہ اسکول جانے کے قابل نہیں ہوتا، بچے کی ایک خاص اٹیچمنٹ ہوتی ہے ماں کے ساتھ، اس کا ایک لمس ہوتا ہے، اس کی انر اٹیچمنٹ ہوتی ہے، وہ ماں کی خوشبو کو کہتے ہیں کہ ایون کہ وہ پہچانتا ہے. تو وہ خالہ تو نہیں ہو سکتی، وہ دادی تو نہیں ہو سکتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں، کیا یہ خاندانی یہ جو مسائل ہیں اس پہ یہ بات افیکٹ نہیں ہوتی ہے؟ یہ میرا اس بارے میں کوئی بہت ایکسپوجر نہیں ہے. صحیح. اور مطلب جیسے میں ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ میری امی نے اگر میری تربیت اچھی کی ہے تو یقیناً کچھ ٹائم میرے بچے میری ماں کے ساتھ گزاریں گے یا اپنی دادی کے ساتھ گزاریں گے، تو اس وقت میں وہ کہانیاں اور وہ قصے اور وہ باتیں ان سے کر سکتی ہیں جو ہم مصروفیت کی وجہ سے ان کو وہ والا ٹائم نہیں دے پاتے. میں مصروفیت نہ بھی ہو، میں یہ عرض کرنا چاہ رہی تھی کہ مصروفیت نہ بھی، جب بچوں کی عمر ہو جاتی ہے نا کہانیاں سننے کی، تب تو ماں کو بھی الاؤ ہے کہ وہ جاب کر سکتی ہے، کیونکہ بچے اس وقت اتنے انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ خالہ کے ساتھ، دادی کے ساتھ، نانی کے ساتھ کہانیاں سنتے ہیں یا ان کے ساتھ فرمائشیں کرتے ہیں. لیکن جب تک بچہ اس قابل نہیں ہوتا ہے، جب تک اس کو ماں کی ضرورت ہوتی ہے، تب تک تو میں تو یہ سمجھتی ہوں ذاتی طور پہ کہ عورت کو اس وقت تک کوئی اور ذمہ داری لینی ہی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ایک نسل کی تربیت کرنی ہے، اور اس کے ساتھ اگر آپ دوسرا کام کر لیں گے تو آپ سوچیں کہ وہ پھر کس طرح سے اگنور ہوگا. ظاہر ہے بہت چھوٹے بچے جو مدر فیڈ کر رہی ہے وہ تو ویسے ہی نہیں چھوڑ کے یا جا ان کو سکتی. ماں آتی ہے. اب دیکھیں میں نے بہت سارے بچے دیکھے جن کو مائیں چھوڑ کے چلی جاتی ہیں اور وہ ایسے ترسی ہوئی نگاہ، حالانکہ وہ نانی کے پاس ہوتے ہیں، دادی کے پاس ہوتے ہیں، لیکن جب تک ان کی ماں نہیں آتی ان کی چہرے پہ اداسی ہوتی ہے، کیونکہ ماں کی کیس ٹو کیس ویری کرتی ہیں. اصل میں اگر دادی ساتھ ہی رہتی ہے اور وہ ویسے بھی بہت اٹیچ ہے تو بچے کو فرق نہیں پڑتا، لیکن 1-2 گھنٹے کے لیے اگر ماں کہیں چلی گئی، اور ظاہر ہے جو نرسنگ مدرس ہیں یا بہت چھوٹے بچوں کی مائیں، اور عموماً 2-3 بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہی ہیں، تو ان کو تو ویسے ہی سر کھجانے کی فرصت نہیں ملتی، تو کھجا کے وہ کچھ اور کریں گی. میم آپ جیسے بھی آپ نے بتایا کہ آپ ورکنگ وومن آرگنائزیشن جو ہے اس کی آپ چیئر پرسن ہیں ماشاء اللہ. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ عابدہ فرحین صاحبہ، اور گفتگو ہو رہی ہے فیملی کاؤنسلنگ پر، اور ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جو ورکنگ وومن ہیں وہ جب کام کرتی ہیں یا گھر سے باہر نکلتی ہیں تو ان کی یہ جو کام کرنے کا وقت ہے ان کے خاندان پر کس طرح اثر انداز ہوتا ہے. تو میم میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہ رہی تھی کہ جب ورکنگ وومن ہے، ٹھیک ہے ان کے بچے بھی ہیں اور وہ پھر باہر ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو ڈبل ڈیوٹی دیتی ہے نا، وہ ایک تو وہ آفس سے کر کے سیکریفائز کر رہی ہوتی ہیں، ان کی فیملی بھی ہوتی ہے. تو میم اس کے لیے آپ کی آرگنائزیشن کیا کر رہی ہے خواتین کے لیے؟ ہمارے پاس کاؤنسلر ہیں ٹائم مینجمنٹ کے، ہم بہت سارے پروگرامس کراتے ہیں، اور کاؤنسلنگ ہم بعض دفعہ بہت اسٹریس آؤٹ ہوتی ہیں ڈبل کام سے. اور اس کے علاوہ جو ورک پلیس پہ
جو ان کے رائٹس ہیں اس کے حوالے سے ہم پروگرامس کراتے ہیں کہ بعض دفعہ لڑکیوں اور خواتین کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ بھی ان کا رائٹ ہے اور وہ خام خواہ میں ایکسپلائٹ ہو رہی ہوتی ہیں. تو اس طرح کی چیزوں کے حوالے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھ آئے اور اپنا اسسمنٹ خود کرنے کی طرف بھی توجہ دلاتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہم لوگ یہ چیزیں ڈفرینٹ ہیں. کسی کا کیس کچھ اور ہے, کسی کا کیس کچھ اور ہے. کوئی اسٹریسڈ آؤٹ ہے, کوئی بچوں کی وجہ سے پریشان ہے, کسی کو ہسبینڈ کے ایشوز ہیں, کسی کو فیملیز کے ایشوز ہیں. تو ہماری کونسلر پھر ان کی ضرورت دیکھتے ہوئے ان کی کونسلنگ اور ان کو گائیڈنس دیتے ہیں. ابھی تک تو ہم بات کر رہے تھے کہ بچے کس طرح سے نگلیکٹ ہوتے ہیں. ایک تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ کی آرگنائزیشن جو ہے ورکنگ وومن کے لیے ہے تو آپ کوئی ایسا سسٹم ضرور بنائیں کہ جس میں ان کو یہ باؤنڈ کیا جائے کہ جب تک ان کا بچہ اسکول میں ایڈمیشن نہیں لے لیتا وہ جاب کی دوسری جاب کی ذمہ داری نہ لیں, کیونکہ یہ بھی خاندان کی مضبوطی میں, نئی نسل کی تربیت میں بہت ایک کاؤنٹ کرتا ہے اور اہم کردار ادا کرتی ہے. دوسرا میں سوال یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ابھی تو ہم بچوں کے حوالے سے بات کر رہی تھی, جو مین پارٹ ہے وہ تو ہم نے اگنور نہیں کر سکتے. خامد کس طرح سے اس چیز میں اگنور ہوتا ہے اور وہ کس طرح سے سیکریفائس کرتا ہے یا ساتھ دیتا ہے؟ یہ تو دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ اگر اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ اس کو اسپیس دے رہا ہے اور شیئرنگ کر رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ فیملی کی ضرورت ہے یا اس کا شوق بھی ہے چلیں, تو وہ نیچرلی وہ کوآپریٹ کرے گا. لیکن اگر وہ اسٹرکٹ ہے اس معاملے میں کہ وہ سب کچھ کر بھی رہی ہے, ٹائم بھی مینیج کر رہی ہے, ڈبل ذمہ داریاں بھی اٹھا رہی ہے, پھر بھی اس کو ہسبینڈ اسپیس نہیں دے رہا, تو نیچرلی تعلقات خراب ہوں گے. اچھا میم, میری نالج میں یہ آیا ہے کہ ہسبینڈ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کام پہ کوئی اعتراض نہیں کیونکہ وہ ہماری تک بات ہے, ہم نے اجازت دے دی ہے. لیکن زیادہ تر وہ پھر وہی بات ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر میرا گھر اگنور ہوگا یا میری اولاد اگنور ہوگی تو پھر تنازعات تو شروع ہی وہیں سے ہوتے ہیں نا. ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ خواتین مردوں سے زیادہ کنسرن ہوتی ہیں اپنے بچوں کے معاملے میں, اور وہ نہیں اگنور کرنا چاہتی. اور بچوں کی کاسٹ پہ میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی عورت کام کرنا چاہے گی. بالکل صحیح. تو کوئی ایکسیپشنل کیس ہو تو الگ بات ہے. اور باپ بعض دفعہ ان کی مصروفیت کی وجہ سے ان کی اس چیز میں کمی آ جاتی ہے, لیکن خواتین جو ہیں وہ دے آر مور کنسرن دین مین اینڈ دے کین مینیج. لیکن میم ان کی ازدواجی تعلقات کس طرح سے متاثر ہوتے ہیں؟ یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کی کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے. اگر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو کام کے بغیر بھی تعلقات متاثر ہوں گے, اور اگر انڈرسٹینڈنگ ہے تو وہ ایک دوسرے کو کمپنسیٹ کر لیں گے. اب دیکھیں نا, ایک خاتون جو کہ جاب نہیں کرتی, ہاؤس وائف ہیں, تو ان کے ہسبینڈ صبح جاتے ہیں شام کو آتے ہیں, تو جتنے بھی ہمارے اسٹوڈیو میں بھی لوگ ہیں اور یہ سب سن رہے ہیں تو ان سب کو پتہ ہے. ابھی پروگرام سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ جی ہم جب آفس ختم ہو جاتا ہم فون نہیں اٹھاتے کیونکہ ادھر ایک علیحدہ حکومت لگی ہوتی ہے اور ہماری پیشی ہوتی ہے. تو ظاہر آف کورس عورت بھی یہ چاہتی ہے کہ بھی میں سارا دن گھر پہ تھی, میں نے ڈیوٹی دیا, اب آپ آئے ہیں تو آپ فون پہ بیٹھ گئے ہیں, آپ فون پہ باتیں کرنے لگے ہیں, اب صرف مجھے ٹائم دے دیں. تو اسی طرح خامد بھی یہ چاہتا ہے کہ عورت اگر باہر سے ہو کے آئی ہے, پھر وہ گھر کے کام کر رہی ہے, بچوں کو دیکھ رہی ہے, تو وہ بھی تو پھر اگنورڈ ہوتا ہے, پھر وہاں سے مسائل نہیں ہوتے. دیکھیں جس کو چاہیے وہ تو عورت بھی ہے اور مرد بھی ہے نا. جی صحیح, بالکل. عورت کو بھی توجہ چاہیے اور مرد کو بھی. چاہیے. اور اگر کوئی عورت جاب نہیں کر رہی, چھوٹے بچوں میں وہ اتنی زیادہ مصروف ہے, تو بھی وہ اگنور ہوگا. اور نارملی بہت چھوٹے بچے جو اٹینشن مانگتے ہیں خواتین نہیں کر رہی ہوتی ہیں جاب, سوائے اس کے کہ ان کا کوئی انفراسٹرکچر ایسا ہو کہ وہ مینیج کر لیں, یا پھر بہت زیادہ کیریئر اورینٹیڈ ہوں کہ وہ بچوں کی کاسٹ پہ بھی وہ کرنا چاہتی ہوں. تو ادروائز ایسا نہیں ہوتا. تو وہ دونوں صورتوں میں ہی چھوٹے بچوں کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی پہلے تو بیوی تھی اب بیوی نہیں رہی, صرف ماں رہ گئی ہے. تو وہ تو دونوں کا حصہ اس میں برابر ہی ہے نا. وہ بچے اگر اس کے ہیں تو اس کے ہسبینڈ کے بھی ہیں. تو مطلب اگنور اگر شوہر ہوتا ہے تو بیوی بھی ہو سکتی ہے. تو بس یہ تو وائس ورسا چیزیں ہیں. میم اس قسم کے کیسز آتے ہیں آپ کے کہ ان کی آپس میں بن نہیں رہی ہے اور وہ ورکنگ وومن ہے اور ٹائم ایشوز پہ آپ کے پاس آئے ہوں, اور آپ نے ہسبینڈ سے زیادہ فیملی کی طرف سے آتا ہے. فیملی کی طرف سے آتا ہے, حالانکہ فیملی کو تو زیادہ مطلب سپورٹ کرنا چاہیے. ایک ڈاکٹر ہے, اس کو ان کو پتہ بھی ہے کہ ڈاکٹر بہو لا رہے ہیں, لیکن وہ پروفیشنل بھی ہوگی, لیکن گھر میں وہ اسپیس نہیں ملتی,
برابری کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ گھر میں بھی باقی بہویں جس طرح سے ٹائم دیتی ہیں اور کام کرتی ہیں یہ بھی دے، تو وہ ارننگ ممبر بھی ہے اور وہ پھر اس سے، یا اگر لوگ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر سنا رہے ہوتے ہیں کہ تمہیں یہ نہیں کرنا پڑتا، وہ نہیں کرنا پڑتا. اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے نا، اگر ایک ڈاکٹر ہے تو آپ کہیں گی کہ اس کو سیٹ ضائع نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح کوئی اور پروفیشنل فیلڈ ہے تو آپ کہیں گی کہ اس کو کسی نہ کسی طرح ٹچ میں رہنا چاہیے تاکہ جب بچے بڑے ہوں تو اس کو جوائن کر سکے. تو یہ تو میرا خیال ہے کرنا پڑے گا. ہمارے سسٹم کو بھی اسپیس دینی ہوگی، ہماری فیملیز کی بھی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، اور خود ہسبینڈ اینڈ وائف کی بھی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. ابھی میم آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جب ہم رشتہ کرتے ہیں، اچھا یہ بڑا پوائنٹ ہے، جیسے کہ پروگرام کا نام ہے فیملی کاؤنسلنگ ہے، اور بنت حوا اسلامک ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کا مقصد ہی خاندانوں کو جوڑنا ہے، بلکہ ٹوٹتے ہوئے خاندانوں کو بھی جوڑنا ہے، کیونکہ خاندان کوئی بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے. اور اسی لیے ہم کاؤنسلنگ کرتے ہیں کہ طلاق یا خلا سے پہلے اگر آپ کاؤنسلنگ کر لیتے ہیں، اگر آپ ایک دوسرے کو اسپیس دیتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، تو بہت سارے خاندان بچ سکتے ہیں. لیکن میم میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں ایک یہ بڑا اہم ایشو ہے کہ جب ہم رشتہ دیکھتے ہیں، اگر میں بیٹے کی ماں ہوں تو میرا لیول بہت آسمان تک ہے. میں یہ نہیں دیکھوں گی کہ میرے اپنے بیٹے کی کیا ویلیو ہے، کیا اس کی ایجوکیشن کیا ہے، اس کا مینٹل لیول کیا ہے، اس کی اپروچ کیا ہے، لیکن میں بیٹی وہ بہو ڈاکٹر ہی لاؤں گی، ٹیچر ہی لاؤں گی، یعنی کہ وہ معیار بہت اونچا دیکھ لے گی، اپنے بیٹے کو نہیں دیکھے گی. میں نے ایک لڑکے سے پوچھا، وہ اپنے لیے رشتہ ڈھونڈ رہا تھا، تو میں نے کہا اچھا بھائی کیا آپ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ دیکھیے بہن میری تو کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، لیکن میری امی کہتی ہیں کہ میری بہو بہت خوبصورت ہونی چاہیے. میں نے کہا اچھا، اور بہت خوبصورت ہونی چاہیے، کوئی سنگل ہونی چاہیے، اور بہت ایجوکیٹڈ ہونی چاہیے، اور ڈاکٹر ہو جائے تو بہت اچھا. اور ساتھ کہہ دیا کہ وہ آ کے گھر بھی سنبھالے. اب مجھے یہ بتائیں کہ جب اپنا معیار، مجھے اس چیز پہ ایشو نہیں گزار ہے، خواتین ہیں، کام کرتی ہیں اور کرنا بھی چاہیے، انہوں نے پڑھا ہے، پروفیشن میں ہے، لیکن اگر آپ ایک ڈاکٹر لے کے آ رہے ہیں تو پھر آپ اس کو ڈاکٹر کا مقام بھی دیں، آپ اس کو سمجھیں بھی. دیکھیں جیسے اس وقت سوسائٹی میں سچویشن ہے نا کہ بچے لڑکے تعلیم میں تھوڑا سا پیچھے رہ رہے ہیں اور بچیاں آگے نکل رہی ہیں، تو شاید ماؤں کی انسیکیورٹی ہے کہ وہ سوچتی ہیں کہ بہو ایسی آئے کہ جو بچے کو معاشی معاملے میں بھی مدد کرے. تو وہ پھر بجائے اس کے کہ وہ سوچیں کہ بیٹے کو اس قابل بنائیں کہ وہ اپنے فائنینس کو خود اٹھائے، اور اس کو یہ سوچ دیں اور ایکسٹرا محنت اور آگے بڑھنے کی طرف توجہ دلائیں، وہ یہ کوشش کرتی ہیں کہ چلو بہو ایسی لے آتے ہیں کہ جو کمائے بھی اور گھر کے کام بھی کرے، تو بیٹے کو بھی سپورٹ ہوگی اور گھر بھی چلتا رہے گا. اچھا، گھر ٹوٹنے کی اور معاشرے کی بگاڑ کی اس وقت یہ بھی بڑی ایک اہم وجہ ہے کہ آپ اپنے بیٹے کو تو نہیں دیکھتے ہیں اور سارا فوکس آپ اپنی بہو پہ کر لیتے ہیں، تو اس سے آپ خود اپنے ہی گھر میں اپنے بیٹے کو کمزور کر رہے ہیں. بالکل، آپ نے کسی نے نہیں کیا آپ کے بیٹے کو کمزور، آپ نے خود ہی اپنے بیٹے کی ویلیو گرا دی کہ ہم بہو لے کے آئیں گے جو کہ زیادہ پڑھی لکھی ہوگی، جو جاب کرتی ہوگی، تو وہ میرے بیٹے کو بھی اسٹرانگ کر لے گی. اب ظاہر ہے وہ پڑھی لکھی ہے، اس کا ایک مقام ہے، وہ اس کا ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، یا جو بھی آپ اسے لا رہے ہیں. تو اگر آپ کے بیٹے کا وہ لیول ہی نہیں ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ پھر کس طرح سے ان کی ایک مینٹل کمپیٹیبلٹی ہو گیا. میں آپ سے ایک بات شیئر کروں، مجھے کسی نے بتایا کہ کسی کا ایک رشتہ ہوتے ہوتے رہ گیا. کیسے ہو گیا جی؟ لڑکی جو تھی وہ پی ایچ ڈی تھی، اور ان کا یہ تھا کہ وہ جن سے بھی رشتہ کریں گے پی ایچ ڈی والے لڑکے سے کریں گے، اور وہ پی ایچ ڈی سے پہلے نا اس کی ڈگریاں دیکھیں گے. تو ان کا لڑکا ان کو پسند آ گیا، بات چل گئی، بات بالکل فائنل مراحل پہ تھی. تو کسی نے لڑکے کے خاندان میں سے لڑکی کے کسی نے جیلسی میں فون کر دیا کہ آپ نے اس کی ڈگریاں چیک کی ہیں، انہوں نے آپ کو وربلی بتایا کہ یہ پی ایچ ڈی ہے، کہ آپ ذرا چیک تو کریں. تو جب چیک کیا گیا تو وہ لڑکا پی ایچ ڈی نہیں تھا، بلکہ شاید گریجویشن تھا. تو وہ بالکل اینڈ فائنل پہ آ کے رشتہ جو ہے وہ رہ گیا. وہ جیلسی تو نہیں تھی، خیر ان کی فیور میں یہ بات ہو گئی. اسی طرح میں ایک خاتون ہمارے گھر آئیں اور بڑی بہت اچھی کسی گھر کی تھیں. تو انہوں نے بتایا کہ جب میرا رشتہ ہوا تو انہوں نے بتایا تھا یہ وہاں پہ بینک مینیجر ہے. اور اب جب میں بیاہ کے آئی ہوں، میں بہت امیر گھر سے، اچھے گھر سے ہوں، تو ہم نے پتہ بھی کروایا، لیکن ہم نے اللہ توکل کر لیا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا، لڑکا تو وہاں پہ گریجویشن تھا اور کیشیئر تھا کہ پتہ نہیں کیا تھا، اور وہ اتنے اچھے گھر تھی، اور وہ نظر آ رہا تھا کہ اس کی کوئی کمپیٹیبلٹی نہیں، کیونکہ وہ ایک ایجوکیٹڈ خاتون تھیں. کیونکہ جب آپ آپس دیکھیں میاں بیوی کا رشتہ اخلاقی زوال ہے نا ہمارے یہاں کا، کہ مطلب اس میں تو اس حد تک ہے کہ اگر کوئی آپ سے کسی کے بارے میں پوچھتا ہے تو آپ کو برائی کرنا بھی جائز ہے، کیونکہ یہ امانت ہے نا. امانت ہے، بالکل. تو اگر پیرنٹس ہی، اور میں خود جانتی ہوں ایسے بہت سے کیسز کہ انہوں نے
جھوٹ بولا کہ فلاں ڈگری ہے, ACCA ہے, فلاں ہے, جو کہ اتنی زیادہ چیک نہیں کی جا سکتی ڈاکٹر انجینئرس کی, تو پھر نظر آ جاتا ہے. تو بعد میں وہ نہیں تھی, وہ جھوٹ تھا پیچھے. اور پھر وہی وہ پھر دیکھیں نیچرل ہے نا کہ وہ کمپیٹیبلٹی نہیں بنے گی. ہاں, تو یہ ماؤں نے خود ہی اب دیکھیں اس کیس اپنے لیے میں خود ہی گڑھا کھود دیا نا, کہ آپ نے اپنے بیٹے کو, اس مرد کو تو گھر پہ ہی آپ نے کمزور کر دیا. ایک تو یہ کیس ہو گیا, دوسرا یہ ان کے شادی ہو بھی گئی, اب عورت بیچاری وفا کی وہ کہتے ہیں کہ پتلی ہے بیچاری, وہ ہر حال میں نبھاتی بھی ہے. اگر وہ نبھا بھی لے تب بھی مرد اس کے ساتھ وہ لیول ملا ہی نہیں سکتا. جی بالکل, کیونکہ وہ بلکہ میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ وہ مدر جو ہے بیٹے سے بھی جھوٹ بولتی ہے, ادھر سے بھی لڑکی والوں سے بھی, ایسا ہی ہے, تو اس کو بتاتی ہے کہ نہیں ایسی ایسی لڑکی ہے. جب ظاہر ہے وہ ایجوکیٹڈ اور بہت اچھے اس بیک گراؤنڈ سے آئی ہوتی ہے, تو وہ ویسے ہی کمپلیکس کا شکار ہو جاتا ہے. اور اوپر سے پھر جب اسے پتہ چلے کہ میری ڈگری ہے بتائی تھی, تو وہ لڑکا تو بیچارہ ویسے ہی کمپلیکس ہو جائے گا, پریشر میں آ جاتا ہے. اچھا میم, اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ اچھا پھر اگین ہم بات کر رہے تھے نا, کیونکہ پروگرام کا نام بنت حوا ہے, تو ماں کی یہ بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اپنے بیٹے کو بھی اعتماد میں نہیں لیا, آپ نے ان کو بھی اعتماد میں نہیں لیا, اور آپ نے ایک غلط رشتہ جوڑ دیا. اچھا اگر فرض کیا وہ عورت بیچاری وہ کر کے تو وہ کر بھی لیتی ہے, رشتہ نبھا بھی لیتی ہے, لیکن اس کے بچوں میں وہ پھر کمپلیکسز آ جاتے ہیں, وہ پھر ایک نہیں آ سکتے ہیں کہ وہ بچے ایک اچھا پروان نہیں چڑھتے ہیں اس چیز میں. تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ماں کی کہ وہ رشتہ دیکھتے وقت. اور پھر میں جو بڑی مین بات کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ یہ دیکھیں کہ 70 to 80% جب رشتہ ہوتا ہے تو ماں, لڑکے کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے, سارا کچھ ماں اور بہن کر کے آ جاتی ہیں, اور اینڈ میں باپ اور بیٹا جا کے صرف دعا میں بیٹھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی عورتوں نے دیکھ لیا ہے, ان کو پسند آ گئی ہے. ویسے اب حالات چینج ہو رہے ہیں, اب تو بچیاں بھی یہ کہتی ہیں کہ ہم پہلے ملیں گے, لیکن ہر جگہ نہیں ہے ظاہر ایسا, لیکن ہم پہلے تو وہ ملیں گے. انہی حالات کی وجہ سے آیا نا کہ اب ان کی لڑکیوں کے ساتھ اتنا زیادہ ہو چکا ہے کہ اب وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم دیکھیں گے کہ ہماری, اور اب خیر اسلام اتنی تو خیر اسلام نے بھی دعوت دی ہے کہ ایک دوسرے کو اجازت دی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ لیں اور ایک دوسرے کو سمجھ لیں, لیکن میم اس طرح کے کیسز بہت زیادہ ہیں. مرد بیچارہ جو ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے, ایون باپ کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میرے بیٹے کے لیے یا میرے گھر والے آنے والی بہو کیسی ہے, بس ماں بہنیں پسند کر کے آ جاتی ہیں, اور وہی ماں بہنیں اس لڑکی کو جس کو پسند کر کے بیاہ کے لاتی ہیں, بعد میں اس کی دشمن بن جاتی ہیں. بالکل. اچھا ایک چیز اور ہے جو آپ جاب کے حوالے سے کہہ رہی تھیں, تو ہوتا یہ ہے کہ بچیاں محنت کرتی ہیں, زیادہ پڑھتی ہیں, فیلڈ میں جاتی ہیں, کیریئر میں بھی ان کو ویلکم کیا جاتا ہے, پھر ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں. ظاہر ہے کہ وہ ایک ڈریم ہوتا ہے نا جو وہ لے کر آتی ہیں. تو ہمارے یہاں اصل میں جو تعلیم کا کانسیپٹ ہے وہ تعلیم ایجوکیشن فار منی والا ہے, یا ہمارے بچیوں کو یہی سمجھ آتا ہے کہ اگر ایجوکیشن کو یوٹیلائز کرنا ہے تو جاب ہی کرنی ہے یا کوئی بزنس ہی کرنا ہے. تو اس میں تھوڑا سا مطلب شاید یہ ہماری کیریئر کاؤنسلنگ میں شامل ہونا چاہیے کہ اس فیز میں جب کہ بچیاں جاب نہیں کر سک رہی, بچے چھوٹے ہیں یا کسی بھی وجہ سے نہیں کر سک رہی, یا خود تھوڑا ریلیکس رہنا چاہتی ہیں, بہت زیادہ ڈیمانڈنگ جاب نہیں کرنا چاہتی, تو کوئی شاید آؤٹ لیٹ نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ایک آؤٹ لیٹ ہے, وہ یہ کہ ہم سوسائٹی کے لیے کچھ کریں, ہماری جو ایجوکیشن ہے اس کو ہم یوٹیلائز کریں سوسائٹی کے لیے, لوگوں کے لیے, کوئی ویلفیئر کا, کوئی چیریٹی کا, کوئی ٹریننگ کا, کوئی کاؤنسلنگ کا. ہم فری آف کاسٹ بھی کر سکتے ہیں, بہت کم پیسوں پہ بھی کر سکتے ہیں, کہ ہم مطلب یہ اپنے ذہن میں ایک موٹو رکھیں کہ ہمیں کچھ کرنا ہے اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے, یہاں کے بچوں کے لیے. تو ہم اپنی اس ایجوکیشن کو یوٹیلائز کر سکیں گے, پھر ہمیں یہ گلٹ نہیں ہوگا کہ ہم نے پڑھ لکھ کے ضائع کر دیا. تو میرا یہ ایک مشورہ ہے کہ بہت اچھا مشورہ ہے یہ, بلکہ جو بھی لوگ آپ کو سن رہے ہیں ان کو بھی یہ بہت پسند آئے گا. اچھا میم, پروگرام کو بڑھاتے ہوئے میں یہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ پروگرام کا نام ہے بنت حوا. موجودہ جو خاندانی نظام ہے یا معاشرتی نظام اس وقت جس نہج پہ پہنچ چکا ہے, اس میں بنت حوا یعنی کہ ایک عورت یا ایک ماں کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ ماں کا کردار تو ظاہر ہے ایک کی رول ہے, اور وہی وہ چابی ہے جو معاشرے کے مسائل کے حل کی جو کنجی ہے اس کے پاس ہے. اس میں مطلب ساس بھی ایک ماں ہے, تو لیکن یہ کہ میری ذاتی رائے یہ بھی ہے کہ
اسلام نے مرد کو قوام بنایا ہے، ڈرائیونگ سیٹ پہ تو اس کو بٹھایا ہے، لیکن بہرحال ایک ماں اگر اپنی ذمہ داری سمجھے تو اس قوام کی اچھی تربیت اگر اس نے کی ہوگی. اور دوسرے ہماری سوسائٹی کے مسائل جاب کے علاوہ یہ بھی ہیں کہ ہم افراد و تفرید کا شکار ہیں کہ کہیں پہ پیرنٹس کو وہ مقام نہیں ملتا آنے والی بہو کے ذریعے، اور کہیں پہ وہ ساس وہ اسپیس نہیں دیتی نئی آنے والی لڑکی کو. جو بیسک پیرامیٹر ہیں ہمیں اس پہ توجہ دینی چاہیے کہ اگر ایک لڑکی گھر میں آئی ہے تو اس کو اسپیس بھی ملے، اس کو کوئی مطلب پرائیویسی اس کی برقرار ہو، اس کو انڈیپینڈنسی ملے. جیسے کسی نے مجھے کہا تھا ملیشیا کا غالباً کہ وہاں پر صرف اٹیچ بات نہیں ہوتا، اٹیچ کچن بھی ہوتا ہے. تو ہم دو یا تو بالکل الگ یا بالکل مکس، تو تھوڑی سی اگر ریلیکسیشن کے ساتھ لوگ رہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور ایک دوسرے کی زندگیوں میں انٹرفیئر نہ کریں اور اپنی اپنی ذمہ داریاں سب خود اٹھائیں تو شاید یہ مسائل بھی نہ ہوں اور فیملی ٹوٹنے والے جو ایشوز ہیں وہ بھی نہ ہوں. میں ورکنگ وومنس کے حوالے سے، کیونکہ بہت سے اس وقت ورکنگ وومنس آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، ان کے حوالے سے آپ کیا کر رہی ہیں اور وہ کس طرح سے آپ سے رہنمائی لے سکتی ہیں؟ ہمارے مختلف فورمز ہوتے ہیں جو ورکنگ ویمن کے ایشوز پر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس میں ورک پلیس ہراسمنٹ سے لے کر فیملی ایڈجسٹمنٹ تک کی ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں. پھر ہمارا ایک پروگرام ہے فیوچر ورکنگ ویمن، تو اس میں ہم بچیوں کی کیریئر کونسلنگ کرتے ہیں. اسپیشلی ہم نے یہ اسی لیے رکھا ہے کہ ان کا جو فیوچر پلان ہے اس کے حساب سے وہ اپنے لیے فیلڈ سلیکٹ کر سکیں. تو اس میں ہم ان کو ہم خود کراتے ہیں، کچھ بہت اچھے کاؤنسلر سے آؤٹ سورس کرتے ہیں اور ان کو وہ گائیڈ لائن دیتے ہیں کہ انہیں اپنے مستقبل میں اگر یہ سوچا ہے تو ان کو کون سی فیلڈ اختیار کرنی چاہیے، اگر وہ سوچا ہے تو پھر آپ کو کون سی فیلڈ اختیار کرنی چاہیے. کیونکہ ہمارے یہاں تھوڑا سا ٹرینڈ یہ ہے کہ بس ایٹ رینڈم جہاں ایڈمیشن مل گیا یا جہاں کا ہمیں لگا اسکوپ زیادہ ہے، جس کو کہ جس فیلڈ کی تعریف ہو رہی ہے لوگ اس میں چلے جاتے ہیں. پھر آگے جا کے انہیں احساس ہوتا ہے کہ ارے یہ تو ہم غلط ٹرین میں بیٹھ گئے، تو یا تو پھر واپسی کا راستہ نہیں ہوتا یا کافی نقصان کر کے پھر واپس ہونا پڑتا ہے. تو پہلے یہ خود کو سمجھنا ضروری ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، کیونکہ خود آگاہی بہت ضروری ہے، جس کا علامہ اقبال نے بھی ذکر کیا، پھر قرآن میں بھی بتایا کہ پہلے اپنے آپ کو پہچانو. ایک تو یہ پہچانو کہ آپ نے کرنا کیا ہے، پھر یہ سوچو کہ آپ کیا ہو. اس کے مطابق اگر آپ اپنی زندگی کو پلان کریں گے، آپ اپنی زندگی کو گزاریں گے، تو آپ نہ صرف خود ٹھیک رہیں گے، خوش رہیں گے، بلکہ آپ کے ساتھ جڑے رشتے بھی خوش رہیں گے اور رشتے بھی پائیدار ہوں گے. تھینک یو سو مچ میم، بہت ہی مجھے اچھا لگا آپ کے ساتھ. میں چاہتی تھی کہ اس پہ زیادہ پروگرام ہونے چاہیے، کیونکہ زیادہ تر خواتین جو اس وقت ورکنگ ہیں ان کے بہت سارے مسائل آپ نے ایشوز کیے. اپنی آرگنائزیشن کا پورا نام اور آپ بتا دیں کہ اگر کوئی آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہے تو. ہماری ورکنگ ویمن ویلفیئر ٹرسٹ ہے اور اس کے تحت مختلف پروجیکٹس چل رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ویمن انٹرپرنور بھی ہے اور ایک وہ بھی ہے ووکیشنل ٹریننگ بھی ہے اور کیریئر کونسلنگ بھی ہے جو فیوچر ورکنگ ویمن کے حوالے سے، اور ہمارے مختلف فورم سیمینار ویمن ایشوز کے حوالے سے اور اسپیسیفکلی ورکنگ ویمن کے ایشوز کے حوالے سے ہوتے ہیں. ہم ٹریننگز بھی دیتے ہیں اور کونسلنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اپنے جو سائیکالوجیکل ایشوز ہو جاتے ہیں بعض دفعہ بچوں کے حوالے سے لوگ پریشان ہوتے ہیں، تو ہماری کونسلر ہیں جو بہت ہی منیمم چارجز پہ کونسلنگ کر دیتی ہیں یا بعض دفعہ فری آف کاسٹ بھی کر دیتی ہیں. تو ہم کوشش کریں کہ آن لائن بھی اس چیز کو کر سکیں، تو انشاءاللہ اس معاملے میں ہم ہیلپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. مجھے آپ کے ساتھ بات کر کے معلومات میں اضافہ ہوا اور ایک بہت اچھی سیر حاصل گفتگو ہم نے کی ہے. تھینک یو سو مچ. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. مجھے امید ہے آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. بنت حوا اسلامک ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ کا بنیادی مقصد خاندان کو جوڑنا ہے. خاندان ہماری پہچان ہے، ہمارا نام ہے، ہمیں حسب نسب دیتا ہے. یہ وہ خوشبو ہے جو آپ کو خود بھی محسوس کرتی ہے اور آپ سے جڑے رشتے بھی اس کو محسوس کر سکتے ہیں. میری ایک بات یاد رکھیے گا کہ جس ملک میں ڈے کیئر سینٹر بنتے ہیں، اولڈ ہاؤسز بھی وہیں بنتے ہیں. ذرا سوچئے گا. خوش رہیں، آباد رہیں. انشاءاللہ پھر نئے پروگرام میں کسی نئے مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنی میزبان شاہین اختر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.